अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम बलोच आज आपके सामने इस वीडियो पैगाम के तवस्सुत से एक ऐसी संगीन और दिल दहलाने वाली न्यूज़ के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपको पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो न्यूज़ बलूचिस्तान के इलाके होशाब की है। वहाँ पर आज सुबह तुर्बत अस्पताल में एक 10 साल कम सिन लड़का बच्चा मुराद अमीर के नाम से जिसकी शनाख्त हुई है, उसे करबनाक हालत में वहाँ पहुँचाया गया और जब उसका डॉक्टरों ने मुआयना किया, तिब्बी मुआयना हुआ, उसके बाद ये खबर सामने आई है कि उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई है। मुराद अमीर और उनके भाई रहीम अमीर को पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अगवा किया था। अगवा के बाद उन पर इंसानियत सोज तशद्दुद की गई है और मुराद अमीर के साथ जिनसी ज्यादती की गई और फिर उन्हें मरने के लिए हस्बे रिवायत छोड़ के चले गए। अब यह सवाल ये उठता है कि मुराद अमीर कौन है और उसने किन गुनाहों की सजा पाई है, और फ्रंटियर कोर के जो एहलकार हैं वो किस कानून के तहत एक 10 साल बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती करते हैं और फिर इलाके में दंदनाते फिरते हुए कहते हैं कि हम यहाँ पर अमन कायम करने आए हैं, हम यहाँ पर लोगों की माल और जान और इज्जतों की हिफ्ज व अमान के लिए मौजूद हैं। हमारी यहाँ मौजूदगी का मकसद यही है कि यहाँ पर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई ना हो, यहाँ पर कोई इंसान दहशत ज़दा ना हो, यहाँ पर कोई इंसान डर और खौफ में मुब्तला ना हो। जबकि बलूचिस्तान की आवाम की नज़रों से देखेंगे तो पाकिस्तानी फोर्सेस ही सबसे बड़े दहशतगर्द हैं, जो कभी हयात बलोच को सरेआम 11 गोलियां मारकर शहीद कर देते हैं और फिर कह देते हैं कि 2 एहलकार या 1 एहलकार या 3 एहलकार जज्बात में आकर फायर करके ऐसे वाक़ियात करते हैं। दूसरी जानिब यही फौज और फोर्सेस बलूच समाज में मौजूद वो जराइम पेशा अफराद जिन्हें बलूच समाज के लिए एक कैंसर समझा जाता है, वो मंशियात फरोश, वो डेथ स्क्वाड, वो मजहब के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले लोगों के हाथों बलूच खवातीन की असमत दरी करते हैं, बलूच खवातीन पर हमलावर होते हैं, मलिक नाज बलोच को शहीद करते हैं, कुलसुम बलोच को शहीद करते हैं और ऐसे अनगिनत वाक़यात में मुलविस हैं। दूसरी जानिब मुराद अमीर है जिसकी उम्र 10 साल है। वो अभी तक ये भी नहीं समझ पा रहा कि उसके इर्द गिर्द जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। यहाँ लोग मर रहे हैं, वो क्यों मर रहे हैं, यहाँ एहतजाज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, यहाँ पर ये जो फौजी चावनियां बनी हैं ये क्यों बनी हैं, क्यों FCL कार लोगों को बार बार ये पूछते हैं कि कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मुराद अमीर एक आम सादा 10 साल बच्चा था जो अपनी जिंदगी बहुत सादगी से गुजार रहा था, जैसे कि एक आम बलूच की जिंदगी होती है। लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी की पूरी जिंदगी पर एक सवाल जिंदगी भर के लिए रह जाएगा। वो करबनाक वक्त जो उसने गुजारा है, वो जुल्म, वो जबर जो एक 10 साल बच्चे पर हुआ है, उसे किसी भी तरह से वापस वो वक्त नहीं दिया जा सकता कि वो उस दर्द को कभी भुला सके। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि क्योंकि ये मसला बलूचिस्तान में पेश आया है। मुराद अमीर एक बलोच है, वो मकबूजा कौम का एक फर्जंद है, तो इंसाफ की तवक्कुआत तो बिल्कुल भी नहीं है। इंसाफ की तवक्कुआत तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तानी जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तानी जो
خود کو سینٹرل یا لبرلز کہتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک معاملے پر بات کرتے ہیں، ہم انسانی حقوق پر بات کرتے ہیں، ان کی خاموشی بھی اب حیران کن نہیں ہے، کیونکہ بلوچ پاکستانی مین اسٹریم کا حصہ نہیں ہے. بلوچ مسئلے پاکستانی مین اسٹریم کے مسئلے نہیں ہیں. پاکستانی مین اسٹریم کا مسئلہ تحریک لبیک پاکستان ہے. پاکستانی مین اسٹریم کا مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے ایک مذہبی دہشت گرد گروہ پورے ریاست کو چیلنج کرتا ہے اور ریاست اس کے سامنے گھٹنا ٹیک دیتی ہے، کیونکہ وہ دونوں قابض اقوام سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دونوں پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ دونوں پنجابی ہیں. لیکن بلوچ مقبوضہ ہیں، تو ان کے مسائل پر کوئی آواز نہیں اٹھتی اور نہ ہی اٹھے گی اور نہ ہی امید کرنا چاہیے. لیکن لوگوں کو یہ احساس دلاتے رہنا چاہیے کہ جب آپ ہمارے سے بات کرتے ہو، جب آپ ہم سے کہتے ہو کہ ہم اور آپ بھائی ہیں، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ بھائی نہیں ہیں، ہم اور آپ ایک قوم نہیں ہیں، آپ قابض ہیں اور آپ مقبوضہ ہیں. تو بلوچوں کے پاس بچتا کیا ہے؟ بلوچ کس طرح اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں؟ بلوچ کس طرح خود کو منوا سکتے ہیں؟ تو بہت آسان اور سیدھی سی رائے ہیں، آسان اور سیدھے سے راستے ہیں جن پر بلوچ نوجوان پہلے ہی عمل کر رہے ہیں، جس کی صورت میں آج بلوچوں نے شہید ملک ناز کا مقدمہ لڑا ہے، جس کی صورت میں بلوچ شہید حیات کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اسی صورت میں بلوچوں کو یہ جنگ بھی لڑنی ہوگی، بلوچوں کو مراد کے لیے بھی آواز اٹھانی ہوگی. بلوچ نوجوانوں کو، بلوچ بزرگوں کو، بلوچ ماؤں کو، بلوچ بہنوں کو، بلوچ بیٹیوں کو، اگر ہم نہیں چاہتے کہ بنگلہ دیش بلوچستان میں ریپیٹ ہو، جو کہ ہو رہا ہے، اگر ہم نہیں چاہتے کہ اس میں مزید سنگینی آئے، کیونکہ اب تک ایسے واقعات آ چکے ہیں جہاں پر ایک شخص یا ایک عورت یا ایک بچہ یا ایک بچی پاکستانی ریاستی جو فورسز کے اہلکار ہیں ان کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا شکار بن چکے ہیں. اگر اب اس وقت بلوچ اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تو آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں دشمن ریاست ایک ایسی تباہ کاری لائے گا جہاں کوئی بھی گھر محفوظ نہیں ہوگا. اس طرح سے جبری گمشدگی کا سلسلہ بلوچ سیاسی لیڈران سے شروع ہوتا ہوا اب ہر بلوچ گھر میں پہنچ چکا ہے. کل اینڈ ڈمپ کا جو سلسلہ تھا وہ بلوچ پولیٹیکل ایکٹیوسٹوں سے شروع ہوا تھا، پھر اس کا شکار ایسے لوگ بھی ہوئے جو یہ تک کہنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہم بلوچ سیاست کا حصہ ہیں یا ہمیں بلوچ قوم پرستی سے کوئی لینا دینا ہے. لیکن ریاست نے انہیں ان کے سرنیم کے حوالے سے، کیونکہ ان کا سرنیم بلوچ تھا اس لیے مارا، ریاست نے انہیں اس لیے مارا کیونکہ ریاست مغرور ہے، ریاست نے انہیں اس لیے تشدد کا نشانہ بنایا کیونکہ ریاست طاقتور ہے اور وہ ایسا کر سکتی ہے. بلوچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت پر، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طاقت پر، قومی طاقت پر انحصار کریں، اپنی قومی طاقت کو مزید توانا بنائیں اور اسے دشمن کے خلاف اس طرح سنگین طریقوں سے استعمال کریں کہ دشمن ریاست کے پاس سے بلوچستان کو چھوڑنے کے اور کوئی راستہ نہ بچے. ہمیں تمام تر طریقے بروئے کار لانے پڑیں گے. بلوچوں کی سیاسی جدوجہد کو جس طرح سے قدغن لگایا گیا ہے، بلوچ طلباء کی سیاست پر جس طرح سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں، وہ سب آج کے دن کے واقعات کو چھپانے کے لیے کوششیں تھیں. وہ کوششیں تھیں کہ جب بلوچوں کے گھروں میں آگ لگائی جائے تو وہاں بات کرنے کے لیے کوئی موجود نہ ہو. وہ کوششیں تھیں کہ بلوچ ماؤں بہنوں کی جب عصمت دری کی جائے تو کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو. وہ مراد امیر جیسے کم سن فرزندوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد سزا نہ پانے کے لیے کوششیں تھیں. لیکن بلوچوں نے یہ دکھایا ہے، دکھاتے رہے ہیں اور آگے بھی دکھائیں گے کہ بلوچ نہ صرف اپنے حقوق جانتا ہے، نہ صرف وہ اپنی جدوجہد سے قربت رکھتا ہے، بلکہ وہ اس جدوجہد کا حصہ ہے اور وہ اپنی مکمل جو ہے آزادی تک اپنے لوگوں سے ان کی جو ہے
ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتیوں پر خاموش نہیں بیٹھے گا اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جد و جہد کرے گا۔ اس وقت بحیثیت قوم ضروری ہے کہ ریاستی فورسز پر، ریاستی جو ہے اداروں پر، ریاستی وہ جو سرکاری وزیر گزیر جتنے بھی ان کے نوکر چاکر گھومتے ہیں، جو خود کو وفاق کا نمائندہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے نہیں تکتے کہ بلوچستان کو امن کا گہوارہ بنا دیا ہے، یہاں دہشت گردی نہیں ہے، یہاں پر جو ہے جرائم نہیں ہوتا، جرائم پیشہ افراد نہیں ہے، تو ان سب سے سوال کیا جائے، ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اور وہ سب اس وقت ممکن ہے کہ جب بحیثیت قوم شعوری طور پر، جذباتی طور پر نہیں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے 4 ہفتے تک ہم پروٹیسٹ کریں گے پھر ہم بیٹھ جائیں گے، ایک ترتیب جو ایک قومی جد و جہد کی ہوتی ہے جس میں سالوں کی تیاری کرنی پڑے گی۔ بلوچوں کو آج کے واقعے کو صرف آج کا واقعہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں آج کے واقعے سے سبق ضرور لینا ہے اور اس واقعے سے یہ سیکھنا ہے کہ کل کو پھر کسی مراد کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ وہ کس طرح ہوگا، اس کے لیے آپ کو مکمل پلاننگ کرنی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو جس طرح سے ابھی بھی بلوچستان میں تنظیمیں موجود ہیں جو جد و جہد کر رہی ہیں، سیاسی حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، سماجی مسائل کے حوالے سے، جن میں یہ مسائل بھی شامل ہیں، ان تنظیموں کو مزید جو ہے اپنی طاقت بڑھانا پڑے گی، کیونکہ بلوچستان میں جو قومی آزادی کی جد و جہد ہے، بلوچستان میں جو سیاسی آواز تھی قومی آزادی کی، اسے دبانے کے لیے ہزاروں نوجوانوں کو شہید کر کے مجھ جیسے سینکڑوں لوگوں کو ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن ہم آج بھی پر امید ہیں کہ ہماری قوم، بلوچ نوجوان، بلوچ پیر جو ہے کماش، بلوچ بزرگ، بلوچ مائیں، بلوچ بہنیں، بلوچ بیٹے، بلوچ بیٹیاں اس قدر اپنی قوم، اپنی تحریک، اپنی وطن کی آزادی سے جڑے ہوئے ہیں کہ انہیں دشمن کی کوئی بھی چال، دشمن کی کوئی بھی سازش، دشمن کی کوئی بھی حربہ اپنے منزل سے دور نہیں رکھ سکتا۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ مل کر دشمن کی ان تمام جو ہے سازشوں کے خلاف جد و جہد کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، دور دراز علاقوں تک اس پیغام کو عام کریں کہ بلوچوں، آپ کے لیے روز بروز مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ جو مسئلہ پہلے بلوچوں کو سرے بازار موٹر سائیکل سے اتار کر ان کی شلواریں جو ہے کینچیوں سے کاٹ کر ان کی پگڑیاں روڈوں پر اچھالنے پہ شروع ہوئی تھی، اب وہ بلوچ خواتین، بلوچ بچوں، بلوچ بچیوں کی عصمت دریوں تک پہنچ چکی ہے، اب جنسی زیادتیوں تک پہنچ چکی ہے، اور اس مسئلے کا حل نعرہ بازی سے بہت آگے ہے۔ اس حل کو ڈھونڈنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ شب و روز جد و جہد کریں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس واقعے کے خلاف اس قدر تند و تیزی سے کھڑے ہوں گے کہ پاکستانی ریاست مجبور ہو کہ وہ اپنے اس طرح کے وحشت، بربریت سے توبہ کرے۔ آپ سب کا شکریہ۔